हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ गौतम बुद्धा के बारे में, जो कि दी 100 बुक दी माइकल हार्ट की बुक में चैप्टर नंबर 4 है, यानी कि उसने इसको चौथे दर्जे पे रखा है। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री सारी देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ, मैं आपको 3 तरह से बताऊंगा। नंबर 1 जो इस चैप्टर में लिखा है, नंबर 2 जो हिंदू मज़हब सोचता है, नंबर 3 मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़। ठीक है, आज इस चैप्टर को इन तीनों तरीक़ों से स्टडी करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में लिखा क्या है, गौतम बुद्ध कौन था और इसने क्या किया इस दुनिया में। आखिर ये दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है और ये कैसे इतना बड़ा मज़हब बन गया। ले जी स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ गौतम था। ये नेपाल का जो आजकल बॉर्डर है हिंदुस्तान का, नेपाल वाली साइड पे, वहाँ पर एक इलाका लंबानी में पैदा हुआ। ठीक है, और उसके करीब ही कपिलवस्तु का एक शहर है। ये असल में कपिलवस्तु के बादशाह का बेटा था। इसने जब ये पैदा हुआ तो नजूमी आए, उन्होंने इसके देखा और बताया कि या तो एक बहुत अच्छा बादशाह बनेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और मेजॉरिटी नजूमियों की कहती थी ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। लिहाजा बादशाह परेशान था कि मैं तो अपने बेटे को ये हुक्मरान बनाना चाहता हूँ ताकि वो मेरी सल्तनत को चलाए, तो ये सन्यासी क्यों बन जाए। तो किसी ने उसे मशवरा दिया, क्योंकि पेशन गोई करने वालों ने कहा था कि अगर इसको दुख और तकलीफ़ नज़र आएगी तो ये सन्यासी बनने की तरफ चला जाएगा। तो किसी ने उसे कहा कि आप इसको ऐसा इसके इर्द गिर्द माहौल बनाएं कि इसको कोई भी दुख और तकलीफ़ महसूस ना हो। लिहाजा बादशाह ने यही किया। उसका सर्दी में रहने के लिए अलग महल, गर्मी में रहने के लिए अलग महल, बारिश के मौसम में रहने के लिए अलग महल, और उन महल के बगीचों में भी कभी उसने सब्ज़ पत्तों के अलावा ख़ज़ां का मौसम भी आने नहीं दिया, पत्तों को मुरझाने भी नहीं दिया। ना उसके सामने कोई बीमार शख्स जा सकता था, ना उसके सामने कोई मैयत जा सकती थी। यानी कि वो बिल्कुल ऐसे उसको शो करवा रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही चलता रहेगा। बहरहाल इसी असना में ये करते करते उसकी 16 साल की उम्र में उसकी शादी होगी उसकी हम उम्र 16 साल लड़की से, जो कि उसकी कज़न है। अब उसकी शादी होगी तो साथ ही कुछ अरसे बाद उसका बेटा हो गया। अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। ठीक है, अब होता है इस दौरान ये है कि बादशाह को किसी फंक्शन में जाना होता है, मगर वो नहीं जा सकता। वो सिद्धार्थ को कहता है कि तुम मेरी जगह पे चले जाओ, क्योंकि उसे लगता है कि सिद्धार्थ अब इतना बड़ा हो गया है, अब उसको अपने राज्य के अमूर को संभालना चाहिए। मगर किसको क्या पता था कि कुदरत ने क्या लिखा है। बहरहाल वो एक काफ़िला लेके उस की तरफ जाता है, फंक्शन की तरफ। रास्ते में उसको एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग नज़र आता है। वो पहली दफ़ा देखता है कि ये शख्स इतना मुरझाया हुआ क्यों है, इतना झुक के क्यों चल रहा है। लिहाजा वो अपने साथ वाले साथी से पूछता है कि ये शख्स इतना मुरझाया हुआ क्यों और इतना झुक के क्यों चल रहा है। उसका साथ वाला साथी कहता है कि सर, ये शख्स बूढ़ा हो चुका है और ये इस वजह से ऐसे चल रहा है। तो उसने अपने साथी की तरफ देखा और देख के कहा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। उसके साथी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे एक मैयत गुजर रही होती है जिसको शमशान घाट जलाने के लिए लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि उस दौर में इस सारे खित्ते पे हिंदू मज़हब का राज था। तो वो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ पूछता है कि ये इसको बंदे को इस तरह लिटा कर बांध कर क्यों लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि उसने कभी किसी मैयत को भी नहीं देखा होता। तो उसका साथी उसको कहता है कि सर, ये इसकी मृत्यु हो चुकी है, ये मर चुका है। तो वो सिद्धार्थ बहुत हैरान होता है, कहता है कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो उसका साथी कहता है, जी सर, जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है, एक दिन आप भी मर जाएंगे। तो कुछ आगे जाता है
تو وہ ایک سنیاسی کو ایک عجیب و غریب لباس میں پہنے جاتا ہوا دیکھتا ہے، تو وہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ دنیا سے اتنا الگ کیوں ہے، اس نے کیوں الگ لباس پہنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سنیاسی بن چکا ہے، اس کو دنیا کے کوئی لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، یہ بس اپنے اندر مگن ہے اور یہ ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے۔ لہٰذا یہ 3 فیکٹر اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے دیکھے اور اس نے بہت افیکٹ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے قافلہ وہاں سے ہی موڑ لیا واپس محل کو، اس نے کہا میں آگے نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ واپس آ جاتا ہے قافلہ۔ اب اس میں پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ وہ انسپائر کس سے ہوا؟ ایک سنیاسی سے۔ ٹھیک ہے، ایک سنیاسی سے انسپائر ہوا۔ یہ میں نے ان دی اینڈ اپنے ویوز بھی دینے اس حوالے سے اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ نے میرے ویوز لازمی سننے ہیں کہ مسلمان گوتم بدھ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ واپس محل میں آ جاتا ہے۔ محل میں آنے کے بعد وہ سوچ و بچار میں پڑ جاتا ہے کہ جو امیر ہیں یا غریب ہیں، دونوں طبقے کے لوگوں پہ بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور کچھ عرصے بعد وہ مر جاتے ہیں، اور وہ اسی کھوج میں تھا کہ آخر یہ بیماریاں، دکھ اور تکلیف کو کیسے ختم کیا جائے۔ اس نے ایک ارادہ کیا، نرنے لیا کہ بھی میں اب جنگلوں میں چلا جاؤں گا اور اس راز کا پردہ فاش کر کے آؤں گا۔ لہٰذا وہ اچانک ایک رات کو اپنے محل سے غائب ہو جاتا ہے اور جنگلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو بہت ڈھونڈتے ہیں مگر وہ کسی کو نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرے راجیہ میں کسی نے وہاں کے بادشاہ نے اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، تو اس نے اسے کہا کہ تم آؤ میں تمہیں رہنے کی جگہ دوں، پر اس نے کہا نہیں، میں اپنے سچ کی تلاش میں ہوں، کھوج میں ہوں، مجھے ادھر جانے دیا جائے۔ لہٰذا وہ جنگلوں میں چلا جاتا ہے۔ اس نے جو اپنا پہلا طریقہ کار اختیار کیا، اس نے اپنے آپ کو اذیت دی، یعنی کہ اپنے جسم کو اس نے اذیت دینا شروع کی۔ ٹھیک ہے، اس نے بھوک برداشت کی، اس نے سورج کی تپش برداشت کی، اس نے سردی برداشت کی، اس نے پیاس برداشت کی، مگر کچھ عرصے بعد اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ چیزیں تو میرے دماغ میں خلل پیدا کر رہی ہیں، میرا جو راستہ جو میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں مل رہا۔ لہٰذا پھر اس نے ان چیزوں کو ترک کر دیا، نارمل کھانا پینا شروع کیا اور لباس پہن لیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کو ایسا کرتے کرتے اس کو محسوس ہوا کہ مجھے کچھ سیکھنا بھی چاہیے۔ لہٰذا وہ اس دور کے بڑے سنیاسیوں کے پاس چلا گیا اور ان سے وہ تعلیمات حاصل کی۔ نمبر 2 پوائنٹ جو میں نے آپ کو پہلا بتایا، وہ سنیاسی سے انسپائر ہوا تھا۔ نمبر 2، اس نے سنیاسیوں سے تعلیم حاصل کی۔ 2 پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی۔ ٹھیک ہے، جب اس نے تعلیم حاصل کی تو وہ پھر واپس جنگلوں میں چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد کہا جاتا ہے اس بک کے مطابق، 100 بک کے مطابق، کہ وہ ایک انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اور جبکہ ہندوؤں کے مطابق وہ پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا۔ اب بیٹھا ہوا تھا تو اس کے جو سارے خیالات تھے اچانک سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور وہ مراقبے میں چلا گیا۔ اس کے خیال آپس میں جڑنا شروع ہو گئے اور اس کو نتائج اپنے سامنے آتے نظر آنا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صبح ہونے تک وہ مراقبے میں بیٹھا رہا۔ جیسے ہی صبح وہ اٹھا تو اس کو ساری دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، اور وہ پھر اس کے بعد واپس اپنے شہر آ گیا۔ واپس ظاہر ہے اس کے پیچھے بیوی بچے اس سے ناراض تھے، اس سے بد کلامی بھی کی اور پھر اس کے تابع بھی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی بالکل اس کی مرید ہو گئی اور بالکل اسی طرح کی طرز زندگی گزارنے لگی، حتیٰ کہ وہ اپنے شہر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا میں مشرقی انڈیا میں، مشرقی بھارت میں میں سفر کروں گا۔ اس نے سفر بھی کیا اور اپنی ساری زندگی میں 80 سالہ زندگی میں اس نے ہزاروں کے اپنے فالوورز بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس کی کیا بیسک تعلیمات تھیں اس پہ بات ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا مذہب پھیل گیا۔ نمبر 1، توحید کا اس نے پرچار مجھے کہیں نظر نہیں آتا جو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ توحید کا پرچار کرتا تھا۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ یہ پہلا، وہ ایک سنیاسی سے انسپائر ہوا۔ دوسرا، اس نے سنیاسیوں سے تعلیم حاصل کی۔ تیسرا، اس نے توحید کا پرچار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے جو پوائنٹس یہ تھے
وہ کہتا تھا کہ انسانی زندگی دکھ اور تکلیف کا مسکن ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی میں دکھ اور تکلیف اس کی ذاتی خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے آتے ہیں. تیسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے کہ اس لالچ اس دکھ اور تکلیف سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم نروان میں چلے جائیں. نروان کہتے ہیں پھٹ پڑنے کو، ختم ہو جانے کو. ٹھیک ہے. اب اس نے نروان میں جانے کے چوتھا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ 8 چیزیں، 8 صحیح راستے ہیں: صحیح دیکھنا، صحیح بولنا، صحیح سننا، صحیح رہنا، صحیح عمل، صحیح ذریعہ معاش، صحیح ذہن سازی اور صحیح مراقبہ، یعنی کہ اور صحیح محنت. یہ اس نے 8 پوائنٹ بتائے ہیں کہ جو شخص یہ 8 پوائنٹ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیتا ہے وہ ایک دن نروان میں چلا جاتا ہے، وہ پھر ان دنیا کے ان آسائشوں سے مکت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی تعلیمات تھی. 80 سال کی عمر تک وہ زندہ رہا. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ نروان میں چلا گیا. ایک دن اپنے شاگردوں کے پاس بیٹھا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اب میرے شاگرد اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ میری تعلیمات کو آگے لے چلیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن لیٹا لیٹا وہ نروان میں چلا گیا، یعنی کہ وہ مر گیا، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ نروان میں چلا گیا. اب بات یہ ہے کہ اس 80 سالہ زندگی میں اس نے کچھ بھی لکھ کر نہیں گیا، نہ کسی سے لکھوایا. میرا جو پوائنٹ ہے چوتھا پوائنٹ، اس نے سنیاسی سے انسپائر ہوا، سنیاسی سے تعلیم حاصل کی، اپنے جسم کو اذیت دی اور نہ کچھ لکھا اور نہ کچھ لکھوایا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے صدیوں بعد تک کچھ بھی نہیں لکھا گیا. اس کے جو شاگرد تھے وہ اپنے سینہ بسینہ اس کی باتوں کو یاد رکھتے تھے اور آگے بتاتے جاتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اشوکا ایک راجہ آیا تھا انڈیا میں جو کہ اتنا ظالم تھا. ان دی اینڈ اس نے سب ظلم چھوڑ کے بدھ مت مذہب اس قبول کر لیا اور اس نے پھر اس تعلیمات کو ایک عملی جامہ پہنایا، اس کو لکھا. ٹھیک ہے. اور پھر اس بیس پہ یہ مذہب پھیلتا اتنا پھیلا کہ سری لنکا، مالدیپ، تبت، چائنا اور افغانستان اور مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا میں یہ پھیلا. اور ہندوؤں میں اتنا زیادہ پھیلا کہ ہندوؤں کو جب اس کا خطرہ محسوس ہوا، ہندوؤں نے اس مذہب کو اپنے اندر ہی ایمرج کر لیا کہ اس کو ایک الگ مذہب نہ رکھا جائے. اب میں بتاتا ہوں کہ دوسرے مذاہب اس گوتم بدھ کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں. نمبر 1، مسلمان سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک پیغمبر تھا، شاید. اور ذوالکفل، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا کہتے ہیں کہ شاید یہ ان کا نام تھا. نمبر 1. نمبر 2، ہندو کہتے ہیں یہ ہمارے کسی بھگوان کا اوتار ہے، یعنی کہ ان کا کوئی بھگوان دوسرے روپ میں پھر اس دنیا میں آیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے گوتم بدھ کی مورتیاں بنا کے جگہ جگہ پہ لگا کے اس کی پوجا شروع کر دی ہے. نمبر 3، جو بہائی مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ یہ خدا کا دوسرا روپ ہے جو کہ زمین پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف مذاہب اس کے بارے میں کہتے ہیں. بہرحال میں مسلمانوں سے بات کرتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہیں سے بھی کہ وہ کوئی نبی تھا. شاید وہ کوئی نبی تھا. جس طرح آپ شاید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں بھی شاید کا لفظ استعمال کرتا ہوں. اب میری بات سنیں. یہ گوتم بدھ تقریباً 563 BC میں آیا اس دنیا میں، اور مذہب یہودیت 1500 BC سے موجود تھا. یعنی کہ گوتم بدھ کے آنے سے بھی 1000 سال قبل یہودی مذہب موجود تھا. اب میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میرا جو ناقص علم ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ خدا نے جو مذہب کی سیریز جو بھیجی ہے، جو کہ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے اور دین اسلام کمپلیٹ ہوتا ہے، اس سیریز کا طریقہ یہ ہے
کہ خدا نے جب ایک بات یا مذہب بھیجتا تھا، اس کا کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب بھیجتا تھا، اور آنے والا نبی اسی بات کو، اسی مذہب کو تائید کرتے ہوئے آگے لے کے چلتا تھا، اس کو پھیلاتا تھا۔ اگر خدا کو لگتا تھا کہ یہ انسانیت اتنی موڈیفائی ہو گئی ہے، اب یہ آگے مزید چیزیں ایکسیپٹ کر سکتی ہے، تو خدا پھر نئی کتاب یا صحیفہ بھیجتا تھا تاکہ یہ لوگ مزید بہتر ہو سکیں۔ ایسے کرتے کرتے محمد پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ مذہب کمپلیٹ ہو گیا، مذہب اسلام۔ اب بات یہ ہے اگر گوتم بدھ شاید ایک نبی تھا جو آپ کہتے ہیں، وہ سنیاسی سے انسپائر نہ ہوتا، وہ سنیاسی سے تعلیمات حاصل نہ کرتا، وہ اپنے جسم کو اذیت نہ دیتا، اور اگر کوئی مذہب آنا تھا، لانا تھا، اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی، خدا نے کوئی کلام کیا ہوتا، وہ لکھا ہوتا اور آگے بتاتا کہ اے لوگو، خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تم اس راستے پہ آؤ۔ ٹھیک ہے، ایسا میں کچھ بھی نہیں ملتا، اور یہ ایک مذہب خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مذہب نہیں، یہ انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس میں بہت زیادہ کمیاں ہیں۔ اب کیوں اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں؟ دنیا کے چوتھے نمبر پہ مذہب ہے، کیونکہ اس میں کوئی قانونی کوئی پابندیاں ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ ایمنیسٹی اسکیم کی طرح کہ بھی اتنے پرسنٹ دو اس مذہب میں آ جاؤ، یعنی کہ اپنا پیسہ وائٹ کر لو۔ اس میں جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے قوانین سے آزاد ہو جاؤں، جو مرضی کرتا پھروں، وہ اس مذہب میں چلا جائے، نہ سزا جزا کا کوئی کنسیپٹ ہے۔ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے گوتم بدھ، جس طرح آپ سائیں بابا، جو انڈیا میں سائیں بابا ایک سنیاسی تھا، اس کی ہسٹری نکالیں، مجھے اس کی ہسٹری اس کی ملتی جلتی ہسٹری لگتی ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی پوجا کروا رہا ہے مرنے کے بعد، یہ بھی اپنی پوجا کروانا چاہتا تھا اور ہو بھی رہی ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں، انڈیا میں جائیں، دوسرے ممالک میں جائیں، اس کی پوجا ہو بھی رہی ہے، مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں تو ان باتوں پہ نہیں آتا۔ تیسری بات، قرآن کی باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اسماعیل، موسیٰ اور ذی الکفل کو صبر کرنے والوں میں شامل کیا، یعنی کہ خدا نے ان تینوں نبیوں پہ کوئی آزمائش ڈالی ہوگی، اور ڈالی ہے، کہیں آپ کو پتہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کلام بھی کیا ہوگا کسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ذی الکفل سے بھی کوئی بات کی ہوگی، کیونکہ انہیں صبر کرنے والوں میں اس لیے تو کہا کہ کوئی مصیبت آئی ہوگی، کوئی آزمائش میں ڈالا ہوگا تو صبر کرنے والوں میں ڈالا نا۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی نیا مذہب آنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی کوئی وہ کتاب دے دیتا، مگر نہیں، خدا نے ایسا نیا مذہب نہیں لے کر آیا۔ یہ مذہب انسانوں کا پھیلایا ہوا مذہب ہے، اور یہ شخص ایک عام آدمی ہے، ایک عام شخص ہے، اور لوگ پتہ نہیں لوگ مسلمان کیا من گھڑت باتیں اس سے بناتے پھرتے ہیں۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ اسلامی تعلیمات ایک اچھی اور خالص تعلیمات ہیں، ان کو پیور ہی رہنے دیں، ان میں یہ فتنے فساد نہ ڈالیں۔ میں آپ سے بہت زیادہ گزارش کرتا ہوں، پلیز اس کو نہ کریں۔ اگر آپ میری باتوں سے متفق نہیں ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں، تاکہ میں اپنی ریسرچ کو مزید بہتر کروں، اور اگر میں واقعی غلط ہوں تو میں اس کو ویڈیو کو چینج کروں، اور اگر میری تعلیمات ٹھیک ہیں، یعنی کہ جو میں نے ریسرچ کی ہے مختلف پہلوؤں کو لے کر کہ یہ ایک پیغمبر تھا یا نہیں تھا، اور میرے خیال سے نہیں تھا، اگر میری یہ ٹھیک ہے ریسرچ، تو پلیز آپ سب لوگ اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں، کیونکہ میں سچ کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ میرا مقصد کوئی انتشار پھیلانا نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے لوگوں کو سچ بتانا۔ پلیز آپ لوگ بھی میرے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں، تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھیں، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں آپ سے بہت گزارش کرتا ہوں، میری اس گزارش پر عمل کیجیے گا۔ جی بہت شکریہ۔